Ertuğrul. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अर्तुल गाजी और उनके साथियों ने अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर ली थी। आलिंजक का भी तीर निकाल दिया गया था। अर्तुल साहब कहते हैं इससे मालूमात हासिल करने के लिए इसका ज़िंदा रखना ज़रूरी है। इतने में आलिंजक होश में आने लगता है। वो अर्तुल गाजी का चेहरा देखकर कहता है, अर्तुल क्या हम दोनों मर गए हैं और जन्नत में आ गए हैं? अर्तुल गाजी कहते हैं अभी नहीं आलिंजक, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। फिर अर्तुल गाजी अब्दुर्रहमान को इशारा करते हैं। अर्तुल गाजी उसके ज़ख्म से तीर की नोक निकालने के लिए खंजर आगे करते हैं, लेकिन आलिंजक हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें ज़ख्म ठीक नहीं करने दूंगा अर्तुल, मुझे मार दो। अर्तुल साहब सिपाहियों से कहते हैं इसे पकड़ लो। ये सुनकर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं जब तक तुम हमें सब कुछ बता नहीं देते तब तक तुम नहीं मरोगे आलिंजक। ये कहकर अर्तुल गाजी उसके ज़ख्म का इलाज करने लगते हैं। इस तरह आलिंजक का जख्म बंद कर दिया जाता है। दूसरी यानी बामसी और आयबर शिकार के लिए जंगल में पहुंच चुके थे। बामसी साथ साथ उसे शिकार करने का तरीका सिखा रहा था। आयबर से एक परिंदे का निशाना लेकर तीर चलाता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। इसके बाद आयबर से कहता है मैं परिंदे को भी नहीं मार सकता, मैं सिपाही नहीं बन सकता। बामसी कहता है इतनी जल्दी मत करो बेटा, तुम सीख जाओगे। आयबर से कहता है मैं वालदा की वजह से परेशान हूँ बाबा, आप देख नहीं रहे वो अंदर ही अंदर पिघल रही है। ना वो यहाँ रहना चाहती है और ना मैं और असलिहान। अपने निकाया जाने से इनकार कर दिया तो फिर हम कोनिया चलते हैं, वहाँ मैं तालीम भी हासिल कर सकता हूँ। बामसी कहता है कोनिया अब वो पुराना वाला कोनिया नहीं रहा बेटा, वहाँ ना कोई निज़ाम है और ना ही कोई कानून। हमारी किस्मत सोगोत में है बेटा, ये जान लो। ये सुनकर आयबस नाराज़गी का इजहार करता है। दूसरे यानी जंगल में अर्तुल गाजी कह रहे थे मैंने खत जांगोश को दिए थे कि वो सीधा आलिंजक की तरफ जाए, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो पहले किले की तरफ गया था। इसी वजह से उस नकली दरगोश को पता चला कि हम आलिंजक के लिए कहाँ जाल बिछाएंगे, और उसने फिर ये खबर उन हमलावरों को दे दी जिन्होंने हम पर तीर बरसाए थे। अब्दुर्रहमान पूछता है वो ऐसे हमें धोखा क्यों देगा सरदार? अर्तुल गाजी कहते हैं वो आलिंजक को मेरे हाथों से मरवाने के बाद हमें भी मारकर सबसे छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन फिर सूरत हाल तब्दील हो गई।
میرے خیال میں وہ زانگوچ کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ زانگوچ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اہم نکلا۔ ہم لازمی پتہ لگائیں گے کہ اصل میں وہ کون ہے۔ ملک صاحب پوچھتا ہے، لیکن وہ ہم پر حملہ کرنے والے کون تھے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، الباستی۔ وہ قلعے والوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس نے پہلے عالنجک کو تیر مارا تاکہ وہ بول نہ سکے۔ وہ عالنجک کو مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ عالنجک مر چکا ہے۔ وقت آنے پر ہم اسے استعمال کریں گے اور الباستی کو پکڑ لیں گے۔ اتنے میں دمرل کہتا ہے، میں نے زانگوچ کو آپ کے کمرے میں دیکھا تھا سردار۔ اس نے کہا تھا کہ میں صفائی کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، تو پھر ہم اسے وہ دیں گے جو وہ چاہتا ہے دمرل۔ اتنے میں عالنجک دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل غازی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، لازمی تمہیں پیاس لگی ہوں گی، یہ پیو تاکہ تمہاری زبان گیلی ہو جائے۔ تم نے ہمیں بہت کچھ بتانا ہے۔ اس کے بعد لیف کے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ دیراگوس لنگڑاتا ہوا قلعے میں پہنچ گیا تھا۔ اورانوس پوچھتا ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں حضور؟ دیراگوس کہتا ہے، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک بہترین جنگجو ہو اورانوس۔ اورانوس کہتا ہے، جب ہمیں پتہ چلا کہ عالنجک آپ کو لے کر کہاں جا رہا ہے تو ہم فوراً حرکت میں آ گئے، ورنہ بے بولت آپ کو مار دیتا۔ دیراگوس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، تم نے صحیح وقت پر صحیح کام کیا اورانوس۔ اورانوس پوچھتا ہے، اگر ارطغرل کو میری وہاں موجودگی سے شک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا حضور؟ دیراگوس کہتا ہے، تم نے اسے صحیح بہانہ لگایا تھا۔ تم نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کی جان بچائی ہے، لیکن ہم ارطغرل پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ چیتے کی طرح ہے، حتیٰ کہ وہ خاموش بھی ہو۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اپنے شکار کو کیسے کھائے، لیکن اگر وہ چیتا ہے تو ہم لومڑی کی طرح چالاک ہیں۔ میں سوگوت میں دیکھوں گا کہ ارطغرل کیا سوچ رہا ہے، پھر اس حساب سے ہم حرکت میں آئیں گے۔ اورانوس پوچھتا ہے، اور بے بولت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیراگوس کہتا ہے، وہ یقیناً تم پر شک میں ہوگا اور بدلہ لینے کے لیے بے چین ہوگا۔ جب وہ غصے میں یہاں آئے تو اس کا دل جیتنے کی کوشش کرنا اور اس سے ایک اور چیز کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرنا۔ اورانوس پوچھتا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ دیراگوس کہتا ہے، الباستی۔ دوسری یعنی بومر قبیلے میں بے بولت کہہ رہا تھا، میں تمہیں مارنے ہی والا تھا کہ تم بچ گئے ارطغرل۔ وہ بچانے والے کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ باتور کہتا ہے، لازمی کسی نے ہمارے لیے جال بچھایا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں کون جانتا تھا؟ بے بولت کہتا ہے، دیراگوس، وہ اس کی قیمت چکائیں گا۔ باتور کہتا ہے، کیا ہمیں عالنجک کی موت کی خبر منگولوں کو دینی چاہیے؟ بے بولت کہتا ہے، نہیں، وہ ہم پر بھی شک کریں گے۔ ہمیں اپنی شناخت چھپانی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ارطغرل کا خاتمہ کر دیں۔ اتنے میں بلگے خاتون اندر آ کر کہتی ہے، کیا ہوا بھائی، ہمارے سپاہی زخمی ہیں۔ بے بولت باتور کو باہر بھیج دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا البلگے، تم چیزیں خراب مت کرو۔ البلگے خاتون کہتی ہے، کچھ تو ہوا ہے بھائی، آپ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے، ہم سرحد پر رہتے ہیں، یہاں ڈاکو ہے، کافر ہے اور حملہ آور ہے، سپاہی زخمی ہوتے رہتے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں۔ بلگے خاتون کہتی ہے، اس دن آپ زخمی ہو گئے تھے اور آج سپاہی، اگر کوئی ایسا خطرہ ہے تو ہمیں بھی بتائے تاکہ ہم بھی اپنی تلواریں لے کر میدان میں آ سکے۔ بے بولت کہتا ہے، تم اس معاملے میں مت پڑو البلگے، سردار کا کام سردار تک ہی رہنے دو۔ یہ سن کر البلگے خاتون خاموش ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگل میں ارطغرل غازی عالنجک سے پوچھ رہے تھے، بتاؤ الباستی کون ہے؟ عالنجک کہتا ہے، یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں بتا دوں گا کیونکہ تم نے میرا علاج کیا ہے ارطغرل، تم اپنی سانسیں ضائع کر رہے ہو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے عالنجک، میرے پاس بہت وقت ہے، اگر تم نہ بولے تو ہر دن مجھ سے موت کی بھیک مانگو گے۔ مجھے بتاؤ کہ الباستی کون ہے؟ عالنجک کہتا ہے، الباستی وہ ہے جس نے تمہارے بھائی کے قبیلے کو تباہ کیا، جس نے تمہارے بھتیجے کو مارا اور جو تمہاری پوری نسل کو مارے گا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، تم ایک چیز بھول گئے ہو عالنجک، وہ تمہیں بھی مارنا چاہتا تھا۔ الباستی اور اس کے آدمیوں نے پہلا تیر تم پر چلایا تھا اور تم ابھی بھی اس کو بچا رہے ہو۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عالنجک کہتا ہے، اس نے اپنی وفاداری ہمیں ثابت کی ہے، وہ یقیناً مجھے مارنے والا تھا کیونکہ وہ مجھے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کیا تمہارے آدمیوں میں ایسی جرت ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، تم ہر چیز کھو چکے ہو، میں نے تمہیں ہرا دیا ہے عالنجک، اگر تم بول پڑے تو تم مر کر آزاد ہو جاؤ گے اور اگر نہ بولے تو تم ایک ذلت والی زندگی جیتے رہو گے۔ اتنے میں مرگن وہاں پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر عالنجک ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، تمہارا حکیم بہت ماہر ہے ارطغرل، میں نے اس جاسوس کے پاؤں آگ میں جلا دیے تھے لیکن اس نے اسے بہت جلدی ٹھیک کر دیا۔ اتنے میں مرگن 2 خط نکال کر کہتا ہے، یہ ارطغرل صاحب نے بھیجے ہیں سردار، اس میں ایک سلجان خاتون کے لیے ہے۔ ارطغرل غازی ایک خط کھول کر پڑھنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، یہ گندوگدو بھائی نے بھیجے ہیں، وہ پہاڑوں سے نکل آئے ہیں، اب وہ سلطان بائبرس سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں، ابھی ہمیں جانا ہوگا مرگن،
اب ہمیں اس غدار کو تلاش کرنا ہے جس نے ہمارے پیٹ میں خنجر گھونپا تھا۔ یہ کتا تمہاری امانت ہے، تم جانتے ہو کہ اس کا منہ کیسے کھلوانا ہے۔ مرگن کہتا ہے آپ فکر نہ کریں سردار۔ پھر ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب سرما ایک بار پھر کائے قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ حفصہ اسے خوش آمدید کہتی ہے اور پھر اسے پانی پلاتی ہے۔ اس کے بعد سرما حفصہ کو مزید بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے اگر ایسے ہی جاری رہا تو آپ ہمارے قبیلے میں آ سکتی ہو، میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار رہوں گی۔ حفصہ کہتی ہے آپ کا شکریہ سرما خاتون، اپنے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ پھر سرما کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ سوگوت بازار میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، کل ہم بازار جائیں گے، آپ آئبرس اور اسلحان کو بھی ساتھ لے جانا، ان کا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ حفصہ کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہو، وہ خوش ہو جائیں گے۔ دوسرے نے جنگل میں مرگن آلنجک پر تشدد کر رہا تھا۔ پھر آلنجک کہتا ہے یاد کرو جب میں نے تمہیں جلایا تھا، اب انتظار کیا کر رہے ہو، مجھے مار دو۔ مرگن کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر آلنجک کہتا ہے تم اپنے سردار سے ڈرتے ہو، اس نے تمہیں مجھے مارنے کی اجازت نہیں دی، وہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے انتقام لو، تم ایک بزدل ہو۔ مرگن کہتا ہے مجھے اکسانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آلنجک، لیکن میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں کیسے اکسانا ہے، میں تمہاری تذلیل کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آلنجک کے کوڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری جانب ارطغرل غازی سوگوت پہنچ چکے تھے اور دریگوس کو کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو زانگوج، تم تو زخمی تھے۔ دریگوس کہتا ہے میرا زخم برا نہیں تھا حضور، آپ کے سپاہیوں نے میرا علاج کر دیا تھا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تم میرے ساتھ آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی اپنے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں تم نے اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائی ہے گھنٹی والے، تم نے خود کو خطرے میں ڈال کر بھی آلنجک کو میرے بارے میں نہیں بتایا۔ دریگوس کہتا ہے میں اس غلیظ آلنجک کا خاتمہ چاہتا تھا حضور، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں اصل میں تمہیں دریگوس کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ ٹھیک وقت پر آیا تھا۔ دریگوس کہتا ہے وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ آپ کے اس پر بہت احسان تھے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں نہیں، میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر دریگوس پریشان ہو کر پوچھتا ہے کیا چیز سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہمارے آپس کے اتحاد کے لیے، وہ جانتا تھا کہ اگر ہم مر گئے تو وہ اکیلا رہ جائے گا۔ پھر دریگوس پوچھتا ہے کیا وہ غلیظ آلنجک مر گیا ہے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہاں وہ مر گیا ہے، تم فکر مت کرو، کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری دوں گا۔ اتنے میں ترگت اجازت لے کر اندر آتا ہے اور ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ بہت اہم ہے سردار۔ ارطغرل غازی سے کھول کر پڑھنے لگتے ہیں اور کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے کیا کوئی بری خبر ہے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے ترگت۔ پھر ارطغرل غازی دریگوس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اجازت لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آ کر وہ دل میں کہتا ہے اس خط کی وجہ سے ارطغرل اتنے غصے میں کیوں آ گیا، مجھے لازمی پتہ لگانا ہوگا کہ اس خط میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل غازی اور ترگت کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دریگوس بھی غور سے سب کچھ دیکھنے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی کے کمرے کے باہر دو سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دریگوس وہاں سے چل پڑتا ہے اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 28۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے۔ غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے
یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینے کو محفوظ سمجھتا تھا اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ عنقریب بچوں کو مدینے پہنچا دے گا۔ طاہر کے لیے اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے۔ اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبذول ہو گئی۔ غزنی کی مسجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے۔ اب وہ طاہر کے اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی۔ اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی اسی قدر مؤثر بھی تھی۔ اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ علماء کے دو وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جوک در جوک سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا اور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیانی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھی۔ افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں تالقان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگردہ ہے، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگردہ ہے، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کے بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے سیگی توتو کو ایک زبردست فوج کے ساتھ سلطان جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دنوں تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ سیگی توتو کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کاہل تک تعاقب کیا۔ سیگی توتو نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کسی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ وہ کوہ ہندوکش سے لے کر مراکش دریائے مرکاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام تر قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرکاب کے کنارے پر پاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہیں تھا اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین خرزم کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان لینا مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی کے بعد پھر ایک بار ادبار کی گھٹائیں چھانے لگی۔ ایک افسوسناک حادثے نے سیر خرزم کی شاندار فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ سیگی توتو کی شکست کے بعد مال غنیمت جو ہاتھ میں آیا سیگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین گراک میں تکرار ہو گئی۔
سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچی اور امین الملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین الملک کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا۔ فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ ہو گئی۔ سیف الدین عراق کے 40,000 اور امین الدین ملک کے پاس 50,000 سپاہی ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر نکلا اور ان کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان دونوں افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک نے معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی۔ اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو اس کے حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی صبح ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئی، نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے قصور سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان باد و بارہ کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی کے کئی منازل آگے جا کر پاؤں ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی اور ہر درے اور ہر ندی کے پل پر چھاپہ مار سپاہیوں کے پہرے بیٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگو کرتا اور قدم قدم پر اپنی سپاہیوں کے لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپہ مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کے فوج کے کسی حصے پر تیروں کا مہ برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ چنگیز خان کی ٹڈی دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20,000 سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں گی۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کیا اور اپنے پرانے جانصاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہر اول کو شکست دی اور تقریباً 5,000 سپاہی تحریک کر ڈالے۔ جب چنگیز خان ہر اول کے سالاروں کو لعنت ملامت کر رہا تھا تو اسے ایک خبر ملی کہ جلال الدین کے طوفانی دستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ سلطان جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں پھر ایک نئی روح پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا، دوسرے عقب سے چھاپہ مارنے والی فوجیں آگے آئے دن تاتاریوں کے نقصان میں اضافہ کرتی رہیں گی، اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور اس پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام سیگی توتو سے مختلف نہ ہوگا۔ صحرائے گوبی کا بارہ دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات اٹھائے اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔
जलाल उद दीन ने अमीन अल मुल्क और तैमूर मुल्क को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन मुस्तकिर को छोड़कर अपनी फ़ौजें मशरिक़ की तरफ ले जाएं और ख़ुद 8,000 सिपाहियों और ख़ुद 8,000 जांबाज सिपाहियों के साथ तातारियों की रफ्तार कम करने की तदाबीर सोचने लगा। जलालुद्दीन ने अमीन अल मुल्क और तैमूर मुल्क को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन मुस्तकिर को छोड़कर अपनी फ़ौजें मशरिक़ की तरफ ले जाएं और ख़ुद 8,000 जांबाजों के साथ तातारियों की रफ्तार कम करने की तदाबीर सोचने लगा। एक सुबह तातारी जब सूरज के सामने सरबसजूद थे, जलालुद्दीन ने एक पहाड़ के अक़ब से नमूदार होकर उनके लश्कर के बाएं बाजू पर हमला कर दिया और जब तक दूसरी वादी से कल्ब के लश्कर के सिपाही बाजू की फ़ौज की मदद के लिए पहुंचे, जलालुद्दीन 3,000 तातारियों को मौत के घाट उतार कर पहाड़ों में गायब हो चुका था। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करने के बजाय हर अव्वल दस्तों को अमीन और तैमूर मुल्क की क़यादत में पीछे हटने वाली अफ़वाज का पीछा करने का हुक्म दिया और बाकी लश्कर की रफ्तार भी तेज़ कर दी। जलालुद्दीन को एक और मौका हाथ आया और उसने दोपहर के वक्त अक़ब में नमूदार होकर रसद के दस्तों पर हमला कर दिया, लेकिन अक़ब की अफ़वाज रुक कर मुकाबला करने के बजाय मुदाफ़ाना जंग लड़ती हुई आगे बढ़ती गई। जलालुद्दीन ने रसद का सामान से लदे हुए खच्चर मुंतशिर कर दिए और दूर तक तातारियों का पीछा करता रहा और उन पर तीर बरसाता रहा। बिलाखिर तीसरे पहर उसने फ़ौज को रुकने का हुक्म देकर एक अफसर से कहा, खुदा खैर करे, मुझे मालूम होता है कि अमीन अल मुल्क हिमाकत कर बैठा है। उसने कहा, खुदा खैर करे, तातारियों के हर अव्वल दस्ते देख कर मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ उनके साथ उसने लड़ाई शुरू कर दी है, वरना अक़ब में मेरे हमले के बावजूद तातारियों के ना रुकने की वजह और क्या हो सकती है। तुर्क अफसर ने जवाब दिया, अमीन अल मुल्क इतना बेवकूफ़ नहीं, और अगर वो हो भी तो तैमूर मुल्क जैसा जहांदीदा सिपाही उसके साथ है। सुल्तान ने कहा, लेकिन तातारी रसद के सामान के एक खच्चर को 100 सिपाहियों से ज़्यादा कीमती समझते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। इससे दो ही बातें ज़ाहिर होती है, अमीन अल मुल्क ने या तो उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी है या वो उनके नरगे में आ चुका है। हमें उनकी मदद को फ़ौरन पहुंचना चाहिए। जलालुद्दीन के खदशात सही साबित हुए। चंगेज़ खान के हर अव्वल के चंद दस्तों ने तकरीबन 20 कोस यलगार करने के बाद अमीन अल मुल्क के लश्कर को जा लिया। अमीन अल मुल्क ने यह समझ कर कि उनकी तादाद बहुत थोड़ी है और पीछे जलालुद्दीन के हमलों के बाद चंगेज़ खान की इतनी बड़ी फ़ौज के साथ नहायत मामूली रफ्तार से पेशकदमी कर रहा है, फ़ौज को ठहरने का हुक्म देकर उन पर हमला करना चाहा। लेकिन तैमूर मुल्क ने उस इरादे की मुखालफत की और उसे समझाया कि हर अव्वल को इस कदर तेज़ी से आगे भेजने से चंगेज़ खान का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि हमारे साथ लड़ाई छेड़कर हमें तातारियों के बाकी लश्कर की आमद तक मसरूफ़ रखा जाए। बेहतर यह होगा कि आप मुझे 2,000 सवारों के साथ इन दोनों से निपटने के लिए पीछे छोड़ दें और अपनी पसपाई जारी रखें। लेकिन अमीन अल मुल्क ने यह मशवरा कबूल न किया और पीछे मुड़कर तातारियों पर हमला करता रहा। तातारी थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद भाग निकले। अमीन अल मुल्क ने लश्कर को दोबारा कोच का हुक्म देते हुए तैमूर मुल्क से कहा, देखा आपने, मुझे यकीन था कि चंगेज़ खान के हर अव्वल दस्ते नहीं बल्कि किसी तरफ से कोई और गिरोह इस तरफ आ निकला है। चंगेज़ खान की फ़ौज बड़ी तेज़ी से काम भी लिया होगा तो भी वह हमसे 10 कोस दूर होगी। तैमूर मुल्क ने जवाब दिया, हो सकता है कि आपका ख्याल सही हो, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। अमीन अल मुल्क ने लश्कर को कोच का हुक्म दिया, लेकिन अचानक उसे तकरीबन 3,000 तातारी एक पहाड़ी से वादी की तरफ उतरते हुए दिखाई दिए। इस दफ़ा तैमूर मुल्क ने उसे सख्ती से रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस कदर तैमूर मुल्क के सुकूक पख्ता होते गए, उसी कदर अमीन अल मुल्क का ये यकीन भी पख्ता होता गया कि यह मुख्तसर सी फ़ौज किसी और तरफ से आ निकली है और इसका चंगेज़ खान की बाकायदा फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जो उसके ख्याल के मुताबिक अभी कोसों दूर थी। अमीन अल मुल्क ने तैमूर मुल्क के खदशात को खातिर में न लाते हुए फिर तातारियों पर हमला कर दिया और चंद लम्हात के अंदर अंदर उन्हें रौंद डाला, लेकिन उनकी तादाद कम होने के बजाय बढ़ती गई। पहाड़ियों से उनके नए दस्ते जोग दर जोग उतर कर वादी में दाखिल होने लगे। तकरीबन एक पहर लड़ने के बाद अमीन अल मुल्क ने देखा कि दुश्मन की सफ़ों में 10-12 हज़ार सिपाही जमा हो चुके हैं। उसने परेशान होकर तैमूर मुल्क से सवाल किया,
اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہر اول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش آپ میرا مشورہ قبول کرتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے۔ تو آپ رہنمائی کیجیے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیے۔ تیمور ملک نے امین کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی فوج کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ عصر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کے پہاڑیوں اور تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھی، لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی۔ امین الملک نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا، چنگیز خان مقدمۃ الجیش کے ساتھ خود پہنچ گیا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر چنگیز خان کے میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا۔ دوسری وادی میں امین الملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے اس کے بچے کچھ سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ جلال الدین نے چند لمحوں میں میدان صاف کر دیا اور امین الملک کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے؟ امین الملک نے ندامت سے سر جھکا کر کہا، یہ میرا قصور ہے۔ تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہ مانا۔ مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے۔ خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میری بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ۔ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔ جلال الدین نے اس وادی میں رہی سہی فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نمر آزما ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا۔ اور تیمور ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا تقریباً 8,000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا تعاقب نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے، اور بعض نے مایوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح تک اس کے ساتھ صرف 6,000 سپاہی رہ گئے۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے دیکھا تھا۔ چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتا بھڑاتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا۔ ایک صبح سلطان جلال الدین اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو 3 اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کچے ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔
طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دوستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگے اور پیچھے پانی میں ایک سائے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کے شعلے کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں۔ تم سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری ذرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد گھوڑے کو ریل لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگاہ طاہر پر جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا۔ اس کی ذرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ دو تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک کو گھوڑا آگے بڑھا کر اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے اور زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کو معمولی تعداد میں چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر جا چڑھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تیز و تند موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا، اور مبارک ہے وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکس تیروں سے خالی نہیں۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی ذرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا اور دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ تقریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان کے نمک کے آس پاس کے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتصر سپاہیوں کی چند ٹولیاں بھی اس کے ساتھ آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس کے منتصر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس کے ساتھ آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس کے نیچے جا کر بستیاں فراہم کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کو فوج دے کر دریا کے پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کو فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہ سہے
ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحر خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک نہیں تھا۔ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں سے اس کی بیوی اور بچے جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تقسی خاندان کا وہ آخری چشم چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے تجربہ کار مشرعین اور طاہر بن یوسف کو رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرنے والے۔ تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملے۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں نے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر کے گئے، اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں طعنہ دیا کہ ہم تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہم اس بات کو جواب دوسرے کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے کر جاؤں کہ آپ کو ہندوستان میں ٹھہرنا نامنظور نہیں؟ کیا آپ کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب دے سکتا ہے ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دے اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایک ایسے ملک میں لڑی جائے جس کی عوام ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر دوبارہ بھی حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں
تمام عالم اسلام کے لیے ہے۔ وہ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کا پناہ گاہ بن گیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے سے روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق اور شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھی۔ ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامیوں سے، تاتاری